अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। आज मैं किसी भी किस्म की रियल एस्टेट से मुतालिक सेल परचेज की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खास कर ये वीडियो आज हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे बहरिया टाउन के अंदर क्या चल रहा है, बहरिया टाउन के अंदर जो फिक्स चार्जेस अप्लाई किए गए रिहायशियों पे और उस पे क्या सोचकर ये बहरिया ने अप्लाई किए और ये बेसिकली इनफैक्ट ये चार्जेस थे क्या और फिर रिहायशियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। हमारे साथ मौजूद है मलिक नदीम साहब, जो कि मलिक नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब, आपसे हम लोग जो जानना चाहेंगे कि किस तरह से बहरिया टाउन ने जो चार्जेस अप्लाई किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए ये हैं क्या इनफैक्ट? बेसिकली देखिए, मैं तो इस चीज को ये समझता हूँ कि चार्जेस जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए वो तरीका गलत था, यानी फिक्स कर दिए गए फिक्स ना करने जी। का। और सेकेंडली देखिए, जब आप एक यहाँ बैरिया को हम एक समझते हैं कि ये हमारी फैमिली है, बिल्कुल बैरिया टाउन के रिहायशी हो या मैनेजमेंट हो या हम सारे एक फैमिली है। तो इस फैमिलीज को कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को इत्मीनान में लेकर किए जाते हैं, एक दूसरे को चीजें शेयर करने के बाद की जानी चाहिए। तो इसमें जो मेरी मेरी नजर में जो बड़ा फॉल्ट था वो ये था कि विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट किसी नोटिफिकेशन या विदाउट किसी इंटीमेट नहीं किया गया, किए बगैर और लोगों को ब्रीफिंग दिए बगैर एकदम चीजें इम्पोज करना जो है ना, वो ना बहरिया के कभी फेवर में होगा ना रिहायशियों के फेवर में होगा। ठीक है। और इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ कुछ ऐसे अनासर भी हर जगह मौजूद होते हैं कि जो इसको नेगेटिव वे में लेके जाएंगे, वो अपने नेगेटिविटी फैलाने के अंदर रोल प्ले करेंगे और उससे ना बहरिया के रिहायशियों को फायदा है और ना ही बहरिया की किसी मैनेजमेंट को कोई फायदा। नहीं मलिक साहब, इसमें सिर्फ ये मेंशन कर दें सबसे पहले कि इनफैक्ट कितने चार्जेस अप्लाई किए गए और किस मद में वो बहरिया टाउन डिमांड कर रहा है। बहरिया ने 1500 रुपए इन्होंने फिक्स चार्ज किए पहले इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 1500 रुपीज पर मंथ पर मंथ, ठीक है। और 1500 रुपए इन्होंने वाटर के चार्जेस के ऊपर जो है वो 1500 वो ठीक है फिक्स किए, और 500 रुपया गैस के ऊपर, गैस बिल्स जिन जिन के लगे हुए हैं जहाँ जहाँ गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने फिक्स चार्जेस के मद में लगाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिहायशी बहरिया टाउन के किसी भी कोने में रहता हो, छोटे बड़े मकान में, कोई अपार्टमेंट में, उनको ये 3500 रुपीज यानी 3500 रुपए महाना तो देने हैं। ठीक है। और इसी में जो सबसे बड़ा एक फॉल्स जो हम समझे ना वो ये आया कि देखें, एक तो एक फिक्स करना एक कोई वे नहीं था। सेकंड ये कि फिक्स करने के दौरान आपने एक बेड अपार्टमेंट के बंदे को जिसकी अफोर्डेबिलिटी कुछ भी नैरो है, कम है, दूसरों की बहुत ज्यादा कम है, और एक 1000 गज या 2000 5000 गज के विला के ऊपर रहने वाले बंदे को, दोनों को एक सेम कैटेगरी में लाके खड़ा किया। ठीक है। तो ये भी तरीका सही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस पे बहरिया की मैनेजमेंट से हमारी जो पूरी टीम का, जिसको हमने एक अलायंस बनाया था, यहाँ की तमाम जो सोशल मीडिया के हमारे रेजिडेंट्स की, यहाँ पे काम करने वाले लोग, ये सब जितने जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके एक सोशल मीडिया ग्रुप है अपने, ठीक है, और वो यहाँ की हर चीज को लेके चल रहे होते हैं। उनके साथ अलायंस करके हमने इन सारी चीजों को डिस्कस करके फिर हमने एक मुश्तरका एक राय अमल यानी कि डायलॉग का वे अपनाया, और उस वे के अंदर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट का भी कि उन्होंने उन चीजों को सुना भी, कंसर्न्स भी शो किए, और जो हमने उनमें उनको जो वे ऑफ दिया, जो समझ लें कि उनको सजेशंस दी, उनको उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, ठीक है, और उसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें जितने हमने उनको दी हैं, अगर ये चीजें वो कर देते हैं तो ये हम सब के लिए, रिहायशियों के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए, दोनों के लिए एक विन विन कंडीशन होगी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले मैं जरा अपने नाज़रीन को मुखातिब करके ये तारुफ करवाता चलूँ कि मलिक नदीम साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज जिनको हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आज हम इनकी रिहायशगाह पे मौजूद हैं। नाज़रीन, आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मलिक नदीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के रिहायशियों की जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आज से पहले भी, यानी जब से बहरिया टाउन बना है, आई बिलीव वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिडेंट, यानी शुरू दिनों से ही, जितने भी 8-10 साल हो गए या 5 साल हो गए, तो शुरू दिन से जब से ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, कोई भी मसले मसाइल आते हैं, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम जो जन्म लेते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस के लिए मलिक साहब वो एक पर्सनालिटी हैं जो हमारी यानी लोकल कम्युनिटी में भी
جانے مانے جاتے ہیں, اور پھر بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کے ساتھ بھی ان کے ذرا لنکس زیادہ اچھے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ بات منوانا اور کنوے کرنا جانتے ہیں. ایک کنونسنگ پرسنالٹی ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. نہیں سر, دیکھیں بیسک انسان کی جو ہیومینٹی ہے نا, اس کے اندر جو ہمیں ہماری تربیت ہمارے نبی نے بھی دی کہ عزت کرو, عزت دو اور عزت لو. آپ جتنی رسپیکٹیبل وے کے اندر ہر انسان کی, چاہے وہ کسی کیٹیگری میں بیٹھا ہے, چاہے وہ پی این ہے چاہے وہ جی ایم ہے, سب کی عزت ایک جیسی ہے. اور آپ کو اپنے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو دلائل کے ساتھ وہاں پیش کرنا ہوتا ہے, اس کو کمپیریزن دینا ہوتی ہے. یہ دلائل جینوئن چیزیں جب آپ دلائل کے ساتھ دو گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس کو ڈینائی کر سکے گا. اس کا وے آؤٹ ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک اس پرپز کے اندر جو ہم وے چاہتے ہیں وہ 100% وہ نہ ہو سکے, لیکن اس کا الٹرنیٹ کوئی لازمی وہ چیز نکلتی ہے جب آپ ڈائلاگس پہ بیٹھتے ہیں. اور ڈائلاگس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نیگوسیشن جب کی جاتی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک, کچھ وے ان کو دیا جائے اور کچھ وے ہم لیں. اچھا چلیں اسی پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا. ابھی جب بحریہ ٹاؤن سے آپ لوگوں نے نیگوشیٹ کیا, ڈائلاگ کیا, اس کے نتیجے میں بحریہ ٹاؤن نے کیا ریلیف دیا؟ میری انفارمیشن کے مطابق تو بڑی معذرت کے ساتھ ملک صاحب 1 روپیہ 1 ٹکا کم نہیں کیا. انہوں نے کہا جی جمع کرواؤ, وہ بل ہے اور وہ بینک جا کے جمع کرواؤ. اصل میں دیکھیں ان سے ہماری جو ڈائلاگ چل رہے ہیں ابھی, اس میں بیسک سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو فکس چارجز لگائے گئے ہیں, ایک تو ان کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے تو پھر تو ختم کر دینے چاہیے تھے. تو ڈائلاگ کے بعد کیے ایکسپینس ان کی جس طرح ان کی چیزوں کی بڑے اور سب کچھ ہوا, تو اس میں ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں اگر ایک طرف یہ چارجز سلیب سسٹم میں لگاتے ہیں 1 بیڈ 2 بیڈ کے حوالے سے, اس کو کسی طرح کرائٹیریا اس کا فکس. سلیب سسٹم سے مراد یہی ہے کہ جو پورے پاکستان میں الیکٹریسٹی بلز میں سلیب سسٹم بنا ہوا, پہلے 100 یونٹ پہ, 200 یونٹ پہ, 300 یونٹ پہ, کچھ اس طرح کا 3 ویز پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی ان چیزوں کو, کیونکہ بینیفیشری ہمارے ریزیڈنٹس جس میں زیادہ ہو سکتے ہیں, ہم اس پہ ہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, کہ اس کو اگر ہم وہ پر یونٹ کرنا شروع کریں نا, تو وہ دیکھیں ہمارے یہاں موسٹلی 400-500 یونٹ سے نیچے استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. 400-500 یہ گرمیوں میں نارمل ڈیز کے اندر بالکل ٹھیک, وہ خاص بینیفٹ اس میں نہیں ملے گا. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو چیز وہاں سے ولنگنیس آ بھی رہی ہے, اور جو چیزیں ہم آگے ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے, کہ وہ اگر جب سلیب کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا بھی اب 2-3 طریقے سے نکل رہا ہے. فکسنگ کے حوالے سے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ سلیب سسٹم وہ اس کو کریں, ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو فکس چارجز کو ہٹا کے آپ اس کو مینٹیننس, کیونکہ آپ کی مینٹیننس چارجز بڑھی ہے, تو آپ رائٹ ڈائریکشن میں جائیں. مینٹیننس چارجز کے اندر ان چیزوں کو لگا کے مینٹیننس کے پھر انٹرپٹ کرو ملک صاحب, آپ کا کتنے گز کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں؟ میرا تو 150 گز کا گھر ہے. ٹھیک ہے, 150 گز کے گھر میں کیا مینٹیننس آپ ادا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ 4,450 روپے جو ہے وہ مینٹیننس پر منتھ ہم لوگ پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ڈفرنٹ کیٹیگری وائز جو ہے وہ مینٹیننس چارجز ہیں. ہم یہی چاہ رہے تھے کہ وہ جس طرح کرائٹیریا وہ بنا ہوا ہے کہ مینٹیننس چارجز اس سلیب ورسز بنے میں, ٹھیک ہے, 1 بیڈ کے الگ ہیں, 2 بیڈ کے الگ ہیں, 125 گز کے الگ ہیں, 150 گز کے الگ ہیں, 200 گز کے. تو اس طریقے سے کچھ اس کو مینیج کیا جائے تاکہ ہمارے میڈیوکر فیملیز کے اوپر کم سے کم لوڈ آ سکے. ٹھیک ہے, اور جو افورڈیبلٹی جن کی ہے وہ تھوڑا سا اس میں بیئر کریں گے. اچھا, سیکنڈ اس میں جو ہم اچیومنٹ ساتھ لینا چاہ رہے تھے کہ ایک طرف اگر ہم اس طرف جاتے ہیں, ہم دے بھی رہے ہیں, تو آپ ہمیں ریٹرن میں انٹرنل بس سروس کی طرف لے کے آئیں, ہمیں اسپورٹ سٹی سے لے کر اور جو ہے اس وے کو سٹارٹ کریں جلد سے جلد, اپنا سراب گوٹ اور عائشہ منزل والا. یعنی آپ ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں. ملک صاحب, ہم جو سہولیات یا جو ہمارے مطالبات ہیں ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. فرسٹ آف آل آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ جو ہم نے سجیسٹ کیا بحریہ ٹاؤن کو اس ڈائلاگ میں جو فکس چارجز کی مد میں, اس میں بحریہ ٹاؤن نے ہماری کس بات کو تسلیم کیا؟ یعنی رہائشیوں نے, اچھا میں نے تو یہ بھی سنا یا میں نے یہ چیزیں دیکھی بھی کہ یہاں پہ بہت سارے گروپ, سیاسی پارٹیاں ایکٹیو ہو گئی, مذہبی جماعتیں ایکٹیو ہو گئی, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, اور پھر ہیڈ آفس میں جا کے توڑ پھوڑ کا بھی کوئی ڈرامہ رچایا گیا. مختلف گلی محلوں میں بھی اس طرح کے کام ہوئے. بہت ساری فوٹیج میرے پاس موجود ہے. میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ لوگوں کو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے آیا کہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی, یا جو سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ یہاں پہ تو کرنل, بریگیڈیئر, میجر, کیپٹن رکھ لی ہیں, ان کو بات کرنے کی ڈھنگ سے تمیز نہیں ہے, اور اس کے اوپر تو بہت سارے لوگ بھڑک رہے ہیں کہ ہم سے تو جناب بدتمیزی سے, انسلٹنگ وے میں ہم سے بات کی جا رہی ہے. تو میں یہ بھی چیز جاننا چاہ رہا ہوں. سر دیکھیں, میں نے آپ کو ایک بات بتائی رانا صاحب کہ ہم نے جب یہ انیشیٹو لیا تھا نا, تو اس سے پہلے ہم نے
الائنس کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کی. ٹھیک ہے. ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ دیکھیں ہم اب اگر موب کی صورت میں جائیں گے 100-150 بندہ وہاں لے کے جائیں گے, وہاں سننے والا 1 یا 2 بندہ ہے, نہ وہ ہم اپنی بات وہاں بیان کر سکیں گے, نہ ان تک ہماری بات پہنچے گی, نہ ان کی بات ہمارے تک پہنچے گی, اور ایک بدمزگی پیدا ہوگی. بدمزگی ہوئی ہے ملک صاحب, یہ تو ہوئی ہے. ہاں, لیکن ہم نے, اور وہ بڑا غلط میسج گیا ہے سوشل میڈیا. ہمارے اوورسیز کسٹمر جو آج پریشان ہیں, یقین کریں ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ کالز ریسیو کر رہے ہیں, واٹس ایپ میسج. وہ ویڈیو جو مجھے شاید یہاں میں نے نہیں دیکھے مناظر, وہ مجھے واٹس ایپ پہ کینیڈا سے آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے بیریا میں یہ ہو رہا ہے. اس کی یہی ریزن تھی کہ ہم نے یہاں جب یہ سب سلیکٹڈ کر کے پورے ڈائلاگس پوائنٹ ہر چیز ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے اپنے 5 سے 6 نمائندے چنے کہ جو آگے جا کے بات کریں گے. ٹھیک ہے. وہ جب ان کو ہم نے کال کی, انہوں نے بالکل ویلکم کیا ماشاءاللہ, اور بڑا ریسپیکٹ وے دیا, اور تمام چیزیں یعنی کہ جو ہماری 1 گھنٹے کی میٹنگ رکھی گئی تھی وہاں, وہ 2.5 گھنٹے کی میٹنگ میں کنورٹ ہو گئی. زبردست. اور اس 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے اندر کوئی بدمزگی, کوئی گالی گلوچ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. انہوں نے تسلی سے ہماری ساری بات سنی, ہمیں اپنے پوائنٹ دیے, انہوں نے ٹائم مانگا, پھر 2nd سیشن ہوا, پھر 3rd سیشن ہوا. اب الحمدللہ ہمارا 4th سیشن انشاءاللہ اسی ویک میں ہوگا, اور آؤٹ کم چیزوں کے آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ. اس میں دیکھیں پہلے ہی ڈائلاگ کے اندر ہماری سب سے پہلے ان سے ہم نے فوراً کہا کہ دیکھیں اس ٹائم سچویشن ایسی بنی ہے, آپ جو ہے ایک تو فوری طور پر بلنگ کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, ایکسٹینڈ کر دیا پھر؟ جی بالکل. اچھا, یہ میں ناظرین کو سورا انٹرپٹ کر کے میں ناظرین کو انفارم کرنا چاہوں گا. ناظرین, آج سے پہلے جتنی بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلی ہیں اس پہ ہم نے یہی چیز دیکھی, ہر اینکر نے لائک سبسکرائب لینے کے لیے مرچ مسالے لگا کے بہت ساری اپنی ویڈیوز کو وائرل کیا ہوا ہے, اور اس میں یہ بتایا کہ بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ نے ایک نہیں سنی, جبکہ ملک صاحب بتا رہے ہیں جو رہائشیوں کے نمائندے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اور بل کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دی, اور اس کو باقاعدہ ابھی آپ کسی بھی جگہ آپ اپنے بل دوبارہ چیک کریں, ڈاؤن لوڈ کریں, یعنی جو ایپس کے اوپر آ رہے ہیں ایپس کے اوپر بھی انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے. اپنا کوئک پے کے تھرو لوگ کرتے ہیں وہاں بھی ہر چیز, یعنی ایوری تھنگ تمام پینلز کے اوپر ہر جگہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہے, اور کسی کی ڈسکریکشن نہیں, کمٹمنٹ لی گئی کہ 15 تاریخ تک بل جو یہ پیڈ کریں گے, نہ اوور سرچارجز اس پہ, نہ کوئی ڈیوز, نہ کوئی چیز ہوگی, اور 15 تاریخ کے بعد مطلب ایوری تھنگ جو نارمل وے میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں بھرا ہے تو پھر اس کے. اچھا, میرا ایک اور سوال ہے, جب یہ فکس چارجز لگائے گئے, آپ لوگوں نے کمیونٹی سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور پروٹیسٹ بھی کیا, پروٹیسٹ کا حصہ بھی آپ بنے ہوں گے, بنے آپ حصہ؟ ہم پروٹیسٹ کا پہلے دن سے حصہ نہیں بنے اس پرابلم کے اندر, کیونکہ فوری طور پر ہم نے جب اپنا الائنس کھڑا کیا, ہم نے ڈسکشنز کی, ہم نے جب ان کو کال کی کہ ہم اس پرپز میں بات کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کسی حوالے سے ہرڈن ہمارے لیے کریٹ نہیں کیا. انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا, لیکن میں یہاں پہ دیکھیں نا, اب بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کا حصہ بنے ان لوگوں کو وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے چارجز یا اوور بلنگ یا اوور چارج کیا گیا ہوگا. تو میرے پاس ایک ویڈیو آتی ہے, اور اس ویڈیو میں ایک صاحب جو کہ نمائندگی کر رہے تھے بالکل آپ کی طرح, کہ آپ بھی رہائشیوں کو ذرا ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیڈ آفس گئے اور ہم نے پروٹیسٹ کیا وہاں پہ, آئی ڈونٹ نو توڑ پھوڑ ہوا کہ نہیں, لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو وہاں پہ وقتی طور پہ تو ان کی بات چیت سن کے, اور ان کے عملے نے کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کی بات سنیں گے اور اس پہ کنسیڈر کر رہے ہیں, آپ لوگ چلے جائیں. جیسے وہ لوگ گھر پہنچے ہیں تو ود ان فیو آورز, آپ بلیو می کہ میں نے وہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, بلکہ اس ویڈیو میں بھی ہم چلا سکتے ہیں ریفرنس کے طور پہ, ان کے گھر کے باہر سامنے کھڈا لگا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن نے بدماشی کی ہے, ٹھیک ہے, اور بیریا ٹاؤن کے خلاف ایک بڑی مہم چل گئی کہ جناب یہ تو رہائشیوں کی بات ہی نہیں سنتے, اور آپ یہاں پہ بالکل برعکس بتا رہے ہیں. نہیں, اصل میں دیکھیں وے آف ٹاک کے الگ طریقے ہیں, ہر ایک کا ایگریشن ہر ایک کے اندر. یعنی آپ نے ایک چیز کہی کہ آپ پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنے, کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو لوگ پروٹیسٹ کا حصہ بنے, آیا کہ آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا کہ بیریا ٹاؤن کراچی میں ایسا ہوا ہو کہ اس کے گھر کے آگے کھڈا لگ گیا, اس کی بجلی کاٹ دی, اس کا پانی کاٹ دیا, یا کوئی اس طرح کے فرونیت والا یا کوئی لا قانونیت کا کوئی کام ہوا؟ اس بار تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور پاس میں ماضی میں ایسا کچھ ہوا تھا, لیکن اس میں بھی دیکھیں وہی چیز تھی جو آج بھی میں کہہ رہا ہوں, جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سیکھی, اس سے پہلے بھی دیکھیں 35% کا بھی جو مسئلہ آیا تھا ڈیولپمنٹ چارجز کا, تو ہم نے پہلے ڈائلاگس کیے, ڈائلاگس اس ٹائم ہمارے نہیں سنے گئے, تو ہم ادارہ نورک گئے, وہاں سے بھی کیا ہوا, آخر ڈائلاگ ہوئے,
بالکل ٹیبل ٹاک ہوا جی جی ملک صاحب آئے, میڈیا کوریج ملی, ہم نے ایک ایپیسوڈ اس کی جو ریکارڈ کی, مطلب میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں, وہ میں بھی اٹینڈ کرتا رہا ہوں فرام دا ڈے فرسٹ, سپریم کورٹ کے کیس سے لے کے ڈیولپمنٹ چارجز کے کیٹ, کووڈ کا ٹائم فریم, پھر جب یہاں لائٹس بند کر دی گئی تھی, وہ سارے دور ہم نے یہاں دیکھے ہوئے. میں آپ کو رانا صاحب مزید اس میں بتاؤں کہ دیکھیں اب اس نیکسٹ تک ہم چیزیں لے کے گئے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں آئندہ کوئی بھی چیز ہوگی, مطلب آپ نے کوئی نئی ایس او پی لانچ کرنی ہے, کوئی مینٹیننس چارجز بڑھانا ہے, ایک تو آپ سب سے پہلے انفارمیشن دیں گے تمام ریزیڈنٹس, نوٹیفائی کریں گے. اوکے. سیکنڈ پھر ان کے جو نمائندے جو بھی ریزیڈنٹس کی یہاں سے نمائندگی کریں, ساتھ ساتھ چلیں, وہ جائیں اس پہ اپنے کنسرنس بھی شو کریں, اس کے بعد وہ آپ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے. تو اس میں ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہوئے خالد صاحب سے, بریگیڈیئر خالد صاحب سے ہماری جو ہو رہی تھی بات, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار نظیم صاحب ہم نے اس چیز کو آلریڈی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ہم سافٹ ویئر ایک اپڈیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے پہلے ہم سے کلیم یہ ہوتے تھے کہ یار وہ آپ نے تو نوٹیفیکیشن دیا, ہم فلاں گروپ میں نہیں ہیں, ہم فلاں گروپ میں نہیں ہیں, ہم تک یہ چیزیں انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے, سرکولیٹ نہیں پہنچ پاتے. تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بیان قریب اسی منتھ میں وہ لانچ کر دیں گے, جو تمام ہمارے رہائشی جتنے ہوں گے وہ اپنے پاس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تمام جو چیزیں ہیں, جو نوٹیفیکیشن ہے, جو چیزیں اس طرح کی, تمام ان تک وہ ڈائریکٹ پہنچے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کنسرنس کچھ بھی ہوتے ہیں تو ہم بالکل رہائشی جتنے ہیں یہاں وہ سارے ان سے جو ہے اس کے اوپر ٹیبل ٹاک بھی کریں گے, کر سکتے ہیں. اور وہ جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں فیل ہو رہی. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بہت پازیٹیو بات ہے, اور یہاں لائٹر نوٹ کے لیے ایک بات میں پوچھوں گا آپ سے ملک صاحب, اب اتنے تو ہم فرینک ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو بریگیڈیئر صاحب کا آپ نے نام لیا, بریگیڈیئر خالد صاحب, جی جی, اچھا یہاں پہ جتنے بھی ڈفرنٹ پوسٹ پہ لوگ ہائر کیے گئے, جس طرح سے امتیاز چانڈیو صاحب کی ویڈیو بھی میں نے سنی ہے, وہ ونس ہی واز مائی کلائنٹ, پھر کراچی میں بیریا ٹاؤن اسپورٹ سٹی کے رہائشی بھی رہے, لیکن آج کل یو ایس کینیڈا میں جا کے بہت الٹا سیدھا بول رہے ہیں. خیر اس میں وہ یہ بات بھی کی گئی کہ ان لوگوں نے ایکس آرمی آفیسرز کو ہائر کر لیا, جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کیپٹن ہے, کوئی میجر ہے, کوئی کرنل ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو سافٹ ویئر یہاں اپڈیٹ کرنے کی بات کی, وہ رہائشیوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بات کی یا لوگوں کے سافٹ ویئر یا سسٹم کے سافٹ ویئر کی بات؟ چیز ہے کہ رانا صاحب میں آپ سے ڈائلاگ کرنے آؤں, لیکن گھر کے باہر کھڑا ہو کے میں پہلے آپ کو گالیاں دوں, اس کے بعد میں اندر آؤں تو آپ مجھے عزت دو گے؟ نہیں, بالکل عزت نہیں بنتی. اچھا طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں غلط ہوا, ہم لوگوں کا بھی دیکھیں جہاں کچھ فالٹس ہم میں بھی, اوکے, اور کوئی دودھ کے دھلے میں وہ لوگ بھی نہیں, ٹھیک ہے, ایکشن کا ری ایکشن. اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ اس پوسٹ پہ ہوتی ہے جن کو منیمم ری ایکشن دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے مینج کرنا ہے چیزوں کو, وہ ایز اے مینیجر ہے, مینج کرنے کے لیے وہاں رکھے گئے ہیں. مجھے جو چیزیں فیل ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہائر سیٹوں پہ بالکل ان لوگوں کا بیٹھنا تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو پبلک ریلیشن آفیسرز جو ہیں وہ سویلین ہونے چاہیے, تاکہ آپ کی نظر میں کتنے سویلین ان کے پاس ہوں گے ویسے؟ دیکھیں ابھی میری ایک رف انفارمیشن میں بالکل ہی آپ کو کھل کے بتاؤں گا. میں مطلب سب سے ہماری ایک اچھے تعلق بھی ہے, جس طرح مارکیٹنگ کے اندر یاسر بھائی ہمارے جی ایم ہیں, یاسر حسین صاحب ماشاءاللہ موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی ہے, ماشاءاللہ فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہے, ہمبلنس بھی ہے. بالکل دیکھیں مزاج ہے, آپ کو ایتھکس آنے چاہیے, اور پتہ چلتا ہے آپ کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہو, ڈائلاگ کر. مطلب خلیق الرحمان صاحب ہیں جو زبردست آدمی ہیں, ریئلی اپریشیٹ, واقعی بہت اچھے دونوں نام آپ نے جو لیے, وہ میں کہہ لیں کہ کسی بھی محفل میں بیٹھ کے دل جیتنے والے لوگ ایسا ہی ہے. اور بالکل میں ان دونوں کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ جو میری جتنی انٹریکشن رہی ہے بریگیڈیئر خالد صاحب سے, ویری ہمبل پرسن, ٹھیک ہے, ویری لاجک. تو وہ کون سے پھر یہاں پہ آفیسرز ہیں جو یہ کہتے ہیں یس اور نو, یہ ہوگا نہیں ہوگا, نکل جاؤ, گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس؟ تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہوا ہے, چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم رائٹ پرسن اور رائٹ کیس کو رائٹ پرسن تک نہیں لے کے جاتے. اب میرا اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور میں جی ایم واٹر کے آگے بیٹھ کے رونا شروع کر دوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا نہ تو آنسر دے گا, نہ اس کو کچھ اتھارٹی ہے. اگر میری کنسرنس سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں تو مجھے ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے ہیڈ سے بات کرنی ہے.
اگر وہ چیزیں وہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو رائٹ دا وے کہ آپ اپنے یہاں کے جو تمام ٹیم کے خالد صاحب ہیں ان سے بات کر لیں، پھر بھی نہیں ہوتی تو دیکھیں اپر مینجمنٹ بھی ہے، ہمیں مس بہیو نہیں کرنا لیکن اپنے رائٹس کے لیے بالکل لڑنا ہے، لڑنے سے مراد لیکن آج لڑنے کے لیے جو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، جو سیاسی مذہبی پارٹیاں یا اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اچھا اس میں آپ کو کتنی کالز آئیں؟ کسی پارٹی نے کہا آجو جی توڑ پھوڑ کریں، پروٹیسٹ کریں، ہیڈ آفس چلتے ہیں فلاں کے پاس، والے سے مجھے کالز آئیں؟ ٹھیک کالز اور کہیں بھی ہیں، لاسٹ ڈے تک رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مطلب کئی پارٹیاں ایسی ہیں جو جہاں اپنے آپ کو ایک منظم کرنا چاہ رہی ہیں۔ آپ کی نظر کیا کہتی ہے؟ آپ رہائشی ہے نا، آپ بالکل سویلین ایک لے مین کے طور پہ سوچتے ہیں میری طرح، تو کیا آپ کی رائے ہے کہ ان پارٹیز کا کیا ہونا چاہیے؟ ان کو گرو کرنے دینا چاہیے یا بحریہ مینجمنٹ کو ابھی بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ ہم رہائشیوں کے لیے رستے استوار کریں؟ مینجمنٹ سے پہلے ہمیں خود اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں کسی کا اعلی کار نہیں بننا، ہمیں اگر ایک سوسائٹی اچھی ملی ہے جس میں ہماری فیملیز، دیکھیں ہم کیوں شفٹ ہوئے کراچی سے؟ اچھا ایک سیکنڈ ملک صاحب، یہاں پہ تعریفوں کے پل باندھیں گے نا تو میرا خیال میں 3 گھنٹے بولتا رہوں گا۔ میں صرف ایک چیز بات کر رہا ہوں، تعریفیں بہت ہم بحریہ کی کر لیں گے لیکن یہ بھی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، نیکسٹ مارننگ آپ اٹھ رہے ہیں آؤٹ آف بلو، آپ کو پتا چلتا ہے 3500 روپے ہر مہینے دینے ہی دینے، دس از جگہ ٹیکس۔ بالکل یہ کیا وے ہے؟ بالکل بات ہو بھی رہی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ پھر اس سے پہلے پوزیشن کے چارجز بڑھائے، مینٹیننس کے بڑھائے، مطلب آئے دن اپنی مرضیاں۔ اصل میں دیکھیں جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی خالی ایک پینل کھلا ہے کہ آپ کا رہائشیوں کے حوالے سے جو پرابلمس ہیں میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، یہاں صرف رہائشیوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ دیکھیں یہی نوٹیفیکیشن جب آپ دیتے ہیں تو اس میں ہمارے کوارڈینیشن نظر نہیں آتی، ہمیں ہماری مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ بلڈرز کی بھی۔ اب بلڈرز، ڈیولپرز، ریل اسٹیٹ والے، میں خود ریل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں، ہم سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور یہ کیونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح رہائشیوں میں ہم لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، تو بلڈرز کے لیے کوئی پالیسی یا کوئی اپنا اسی حوالے سے بھی آپ پالیسی لاتے ہیں تو ان کے نمائندوں کو بالکل اس پلیٹ فارم میں ساتھ شامل کرنا چاہیے، ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ دین کوئی چیز آپ امپوز کریں تو دیکھیں اس کا سارے ویل وشرز ہیں، دیکھیں ان کا بھی روزگار جڑا ہوا ہے، بلڈرز جتنے ہیں، جتنے یہاں کے اسٹیٹس والے ہیں ان کا روزگار جڑا ہوا ہے، وہ یہاں کے رہائشی بھی ہیں، وہ سب کچھ ہیں، اور وہ ٹرو ایک فیس ہیں بحریہ کے، ہم تمام، کیونکہ ہم تمام ایک فیملیز ہیں، ہم تمام کا ایک اسٹیک لگا ہوا ہے یہاں۔ تو جب بھی کوئی ڈیسیجن کسی حوالے سے کسی کے متعلق ہو، چاہے وہ بلڈرز کے متعلق ہو، رہائشیوں کے متعلق ہو، یا یہاں کی وہ پالیسیز جو آپ مارکیٹنگ کے حوالے سے لانا چاہتے ہیں، ان میں اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت لازمی رکھیں۔ یہ میرا ڈے 1 سے جو ہے ان سے مطالبہ ہے، اور میں آئی ہوپ کہ جب تک دیکھیں ہم بلڈرز اور یہ جتنے ہیں رہائشی یہ ایک پینل پہ نہیں ہوں گے ان چیزوں کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے ایک پازیٹیو وائس جانی چاہیے۔ بلڈرز کی اپنی ایک پراپر پوری ایسوسیشنز یہاں انہوں نے بلڈ کی ہوئی ہے، لیکن سوری ٹو سے عدنان بھائی میں آپ کو یہاں ٹوکوں گا کہ آپ کے جب مسائل ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے تو یہاں کا رہائشی آپ کے ساتھ لازمی کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب رہائشیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں کی نہ تو بلڈر ایسوسیشن ان کے ساتھ آ کے ملتی ہے، نہ ان کو ساتھ کوئی جوائنٹ، حالانکہ وہ خود بھی آ کے رہائشی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہماری وائس وہاں تک پہنچانی چاہیے۔ دیکھیں ہماری وائس جو ہے ہم اپنی یہاں کی مینجمنٹ تک لے جاتے ہیں، یا میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ علی صاحب تک چلی جائے، ملک صاحب تک چلی جائے، شاید قریشی بھائی کی تک تو آپ لوگوں کی وائس بڑی ایزیلی پہنچتی ہے، اور وہ ہم سب ایک فیملی ہیں۔ دیکھیں ونس اگین آپ کی ہی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، وی آر فیملی، نو ڈاؤٹ، اور یہ پرابلمز، یہ مسائل، یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں، ڈسکس بھی ہوتی ہیں۔ اب جو آپ نے یہ چیز کہی، شاید کہیں نہ کہیں لوگ پریشر فیل کرتے ہیں یا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہم کھل کے بات کریں گے، اور ہر کوئی دیکھیں جتنے بھی بلڈرز، ڈیولپر یا ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والے سارے لوگ میری طرح ویڈیوز تو نہیں بناتے، میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے تو موقع مل جاتا ہے دل کی بڑھاس نکالنے کا، جو غصہ ہے وہ بھی نکال لیا، جو فیل کیا چلے وہ بھی اظہار کر لیا، اور پھر دونوں اسپیکٹ دکھا دیے، رہائشی کیا کہہ رہے ہیں اور بحریہ مینجمنٹ نے کیا کیا، ہم نے دونوں چیزوں کا ایک مکسر کر کے، بلینڈ کر کے ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جو مینجمنٹ تک بھی پہنچ گیا، ہمارے کنزیومر تک۔ بالکل، میں بالکل آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں، آپ بیلنس لے کے چلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ بلڈر ایسوسیشن پوری ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، مان لیا، میں کہتا ہوں کہ ان کو رول پلے کرنا چاہیے، لیکن پازیٹیو رول کے ساتھ ساتھ، جس طرح آپ نے 2 چیزیں، ایک تو بلڈر ایسوسیشن یہاں پہ
افیکٹو بھی ہے اور دوسرا رہائشی بھی ہے. یہاں جو اسٹیک ہے جن کا یہاں پہ ان کی تو بات اور زیادہ سنی جانی چاہیے. تو آپ یہ کہتے ہیں رہائشیوں کے ساتھ یہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے؟ بھائی آپ بتائیں یہ ڈے ون سے ابھی تک کسی پراپر اس فورم سے, یعنی کہ ہم کسی پرسنل کی بات نہیں کریں گے, ہم پورے فورم کی بات کر رہے ہیں کہ بلڈر ایسوسیشن پوری ایک ایسوسیشن بنی ہوئی. کوئی اس ایسوسیشن سے گرین سگنل یا کوئی میسیجنگ آگے کنوے ہونا, کوئی رہائشیوں کے لیے جس طرح ہم نے کوشش کی وہاں ایک ڈائلاگس کرنے کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کافی حد تک کامیاب جا رہے ہیں اور آگے بھی چیزیں آ جائیں گی سامنے انشاءاللہ. لیکن ان چیزوں کو پازیٹیوٹی میں آگے لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرنا, دیکھیں ابھی بھی لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں زیادہ تر, یا وہ لوگ جو ہے مس لیڈ ہو رہے ہیں, مس گائڈ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ پلیٹ فارم پراپر نہ ملنا. ٹھیک ہے, نہ تو رہائشیوں کے پاس اپنا کوئی پلیٹ فارم ہے پراپر, اور نہ ہی جو پلیٹ فارم آلریڈی ایریا کے اندر موجود ہے بلڈر ایسوسیشن کی شکل میں وہ اپنا کوئی رول پلے کرے. لیکن رہائشی تو یہ سمجھتے ہیں وہ بلڈر تو اپنے مسائل ڈسکس کریں گے, رہائشیوں کے کام کریں گے. یہ دیکھیں ہر جگہ ہم کہتے ہیں نمائندگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بحریہ کے اندر بحریہ کو چاہیے کہ وہ ایک فورم ایسا بنائے, ٹھیک ہے, جس میں بلڈر ایسوسیشن کے اگر دو تین بندے بحریہ کے رہائشی ہوں, اچھے سمجھے ہوئے سلجھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو رکھیں, مینجمنٹ کے 2-3 لوگ ہوں, تاکہ پالیسیز کو ڈسکس کر کے بنائیں. اچھا یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, پریکٹیکل بات کی ہے. دیکھیں اگر تو ملک صاحب ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ بحریہ ٹاؤن خود مینجمنٹ یہ کام کر لیتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ورنہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے پورے پاکستان یا کسی بھی چھوٹے بڑے شہر میں گلی محلوں میں کہیں بھی جو ٹاؤن یا سوسائٹیز بنتی ہیں اس کی انتظامیہ الگ ہوتی ہے اور رہائشیوں کی کمیونٹی یونینز کمیٹیاں الگ بنتی ہیں جو کہ فلاحی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, نہ کہ کوئی پولیٹیکل چیزوں میں. اچھا وہ فلاح کا کام کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ماشاءاللہ یو آر ون آف دیم جو بحریہ ٹاؤن کی فیملیز یا یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے کافی سارے پیغامات مینجمنٹ تک بھی پہنچے, آپ نے آج سے پہلے ڈائلاگ بھی کیا. مجھے جو ابھی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے سارا ایک کریکٹ نتیجہ یہ ملا کہ آپ کے سجیشنز بہت اچھی ہیں, آپ نے طریقہ کار آپ کا بہت اچھا, آپ نے کنوے کیا بلکہ گائیڈ بھی کر دیا, لیکن اس میں سے 100% باتیں نہیں مانی گئی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ 100% ایکسپٹ بھی نہیں ہوں گی. لیکن کہیں نہ کہیں کہ جس طرح بل کی ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کر دینا آپ نے منوا لیا, اور یہ فکس چارجز کو ریکنسیڈر کرنا یہ بھی آپ لوگ منوا چکے ہیں. یہ اس پہ بحریہ ٹاؤن نے ابھی تک کوئی فیصلہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہم 2 حرفی اس پہ بات کر کے پھر آگے بڑھیں گے. نہیں, اس پر انہوں نے کلیئر اسٹانڈ دیا ہے کہ وہ اس کو سلیب میں یا اس وے میں کسی اور وے میں لگائیں گے تاکہ جو میڈیاکر فیملیز کو ہم تھوڑا سا ریلیف دے سکیں اس میں, اور اس کے یعنی کہ ریزلٹس میں یعنی جو ہماری ڈیمانڈ جس کی طرف آپ آئیں گے کہ یعنی کہ جو اصل ڈائلاگس کا بینیفٹ اگر جی, کیونکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور ہم وہ فیورز لے سکتے ہیں. صرف یہ 3500 روپے پے کرنا مسئلہ نہیں ہے. یہ 3500 روپے آپ کے لیے اور میرے لیے شاید یہ مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے اٹ مینز اے لاٹ. نہیں, میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ اس 3500 روپے کے اگر دینے کے بعد ہمیں بینیفٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ بینیفٹس ہمیں ہماری مینجمنٹ دے دیتی ہے, اوکے, آپ مجھے 1 بائی 1 گنوا دیں کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم یہاں سے مانگ رہے ہیں ان سے انٹرنل بس سروس, ٹرانسپورٹیشن, وہ تو آلریڈی دیا ہوا ہے. ہاں دیا. اب بحریہ ٹاؤن کے اندر ای وی بسز چل رہی ہیں. ای وی بس صرف یہاں سے لے کے آپ کو منیر ہٹ لے کے جا رہی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی چلے؟ تو بحریہ ٹاؤن کے اندر تو چل رہی ہے نا. بحریہ ٹاؤن کا اس کا روٹ یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکلتی ہے اور مین روڈ کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور سیدھا وہ باہر چلی جاتی ہے, جس کا کوئی بڑا بینیفٹ جو ہے وہ رہائشیوں کے اندر مطلب ایریاز اس پریسنٹس کے اندر نہیں آ رہی. اوکے, ہمیں ضرورت کیا ہوتی ہے کہ ایک ہر گھر میں دیکھیں آن این ایوریج اگر ہم ایک گاڑی بھی لگا لیں, اگر وہ ایک گاڑی چلی جاتی ہے ہماری, صبح ڈے ٹائم پہ نکل گئی کام کرنے جو بھی لے کے چلا گیا, رات کو اس نے واپس آنا ہے, اب ہمارے بچے یا ہماری فیملی نے موو کرنا ہے, اب ہمیں یہاں سے اگر امتیاز ہی جانا تو ہم کس پہ جائیں؟ پہلی چیز کوئی کنوینس نہیں ہے. اگر گھر میں کنوینس ہے بھی تو یہاں سے امتیاز جانے اور آنے میں ہمیں 1500 روپیہ تقریباً 1200-1500 پیٹرول کی مد میں بٹنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ انٹرنل وے میں ہمیں بس سروس دیتے ہیں جو کہ جتنی گیلریز اور یہ خاص طور پہ امتیاز تک جائے تو ہمارا وہ ایک ٹرپ جو ہے وہ ہمیں 200 سے 300 روپے میں پڑ جاتا ہے. ہمیں پر ٹرپ جو ہے 1000-1200 روپے کی بچت ہوتی ہے.